बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अली ताहिर चैनल में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद आमिर जुल्करनैन फैयाजी। मौजूद नाजरीन, आज आप तारीख चूरा शरीफ की 12वीं किस्त मुलाहिजा फरमा रहे हैं। इससे पहले शायद यह जुमला मैंने कभी नहीं कहा, लेकिन आज जरूर कहूंगा कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हो सकता है आज की यह वीडियो किसी का मुकद्दर संवरने का बायस बन जाए। मौजूद नाजरीन, गुज़िश्ता तमाम अक़सात में पहली किस्त से लेकर 11वीं किस्त तक आपने दर्जा बदर्जा सैयदना हजरत नूर मोहम्मद चुराही अल गिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह से लेकर जनाब के जानशीनों का जिक्र सुना, जिसमें जनाब के सबसे पहले सज्जादा नशीन आपके सोमी फर्जंद हजरत ख्वाजा सैयदना दीन मोहम्मद चुराही अल गिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का मुख्तसर तारुफ और करामात आपने समात फरमाई। फिर जनाब के सबसे बड़े साहबजादे हजरत पीर सैयद दीदार अहमद शाह चुराही अल गिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का जिक्र आपने सुना। उसके बाद हजरत सैयदना दीदार अहमद शाह चुराही अल गिलानी रहमतुल्लाह अलैह के सबसे बड़े साहबजादे हजरत अल्लामा जमा पीर सैयद अहमद शाह चुराही अल गिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का जिक्र आपने समात फरमाया। उसके बाद अल्लामा जमा के दो साहबजादे और सज्जादा नशीन हजरत सैयदना खादिम हुसैन शाह चुराही अल गिलानी रहमतुल्लाह अलैह और हजरत सैयदना इरशाद हुसैन शाह चुराही अल गिलानी रहमतुल्लाह अलैह का बिल तरतीब आपने जिक्र समात फरमाया। अगली किस्त में इंशाअल्लाह आप अहबाब के हुक्म के मुताबिक और जिस तरह हमारा वादा भी था, हम चूरा शरीफ के तमाम मज़ारात पर जाकर तमाम मज़ारात को कवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप अहबाब ये बात जानते हैं कि यह सिलसिला किस कदर वसी है। अगर कोई मज़ार पाक रह गया तो हम इंशाअल्लाह आइंदा अक़सात में उसको कवर करेंगे। आज की किस्त में आप हजरत सैयदना खादिम हुसैन शाह चुराही अल गिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह और हजरत सैयदना इरशाद हुसैन शाह चुराही अल गिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के सज्जादा नशीन आला हजरत मुजद्दिदुल असर सुल्तानुल उरफा हजरत सैयदना मोहम्मद मंजूर आसिफ ताहिर बादशाह मद्दज़िल्लाहुल आली का जिक्र समात फरमाएंगे। ये वो हस्ती हैं जिस तरह मैं पिछली अक़सात से कहता आ रहा हूं कि इनकी विलायत, इनकी शान और अज़मत को कोई वली कामिल ही बयान कर सकता है। हम तो फकत अपनी अकीदत, अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं उन कुतब की मदद से जो आज से पहले अकाबरीन ने तहरीर फरमाई। तो चलिए नाजरीन, सिलसिला तारीख चूरा शरीफ को आगे बढ़ाते हैं और आज एक और पाक हस्ती के जिक्र से अपने कुलूब और ज़हान को मुनव्वर करते हैं। मौजूद नाजरीन, ये वो हस्ती है जिसने इंसानियत के खोए हुए तशख्खुस को उजागर करने के लिए एक लाजवाल तहरीक चलाई, जिसकी बदौलत हुजूर के मुरीदीन बिलखुसूस और दीगर अवामुन्नास बिलअमूम इंसानियत की कदर मंजिलत से आशना हो रहे हैं। हुजूर ने बाकायदा तरबियत फरमाई कि बेटी के हुकूक क्या हैं, माँ के, बेटे के और बाप के हुकूक क्या हैं, और एक आम इंसान और एक हमसाये के हुकूक क्या हैं। अलगरज इंसानियत पर हुजूर ने बहुत जोर दिया है। घरों में मोमिन के घर में आए बेटी, मेरे नबी के गुलाम के घर में बेटी आए और सोचती रहे सारी जिंदगी कि मैं अपने माँ बाप पे बोझ हूं, उस माँ बाप का क्या बनेगा। अरब तो एक दिन में छुट्टी कर जाते थे, कुएं में फेंकी छुट्टी, एक बारी मार दे सुन। ये कौन सा मुसलमान है जो हर रोज अपनी बेटियों को सामने खड़ा करके मारता है। अल्लाह का मेरे आका ने तो अपनी बेटियों का वो एहतराम किया कि इंसानियत दंग रह गई। वो कौम जो बेटियों को जिंदा दफन करती थी, उसी कौम का रसूल बेटी के एहतराम में खड़ा होकर हाथ चूम रहा था। इसके अलावा हुजूर की दीगर खिदमात जो आपने दीन इस्लाम के लिए पेश की, जो इंसानियत के लिए पेश की, जो इल्मी हवाले से तालीम के लिए हुजूर ने खिदमात पेश की, उनका कमा हक्कुहू जिक्र करने के लिए मुझ नाचीज के पास अल्फाज ही नहीं है। हजरत सैयदना मोहम्मद मंजूर आसिफ ताहिर बादशाह मद्दज़िल्लाहुल आली ने एमए हिस्ट्री, एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए फारसी और एमए इस्लामियात किया। अटक और पिंडी घेब के कॉलेजेस में प्रोफेसर रहे और मनाजिल सलूक अपने वालिद मोहतरम हजरत सैयदना खादिम हुसैन शाह चुराही अल गिलानी रहमतुल्लाह अलैह और अपने चाचा मोहतरम
حضرت سیدنا ارشاد حسین شاہ چراہی الگیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے زیر سایہ طے فرمائیں۔ سیدنا محمد منظور آصف طاہر بادشاہ مدظ اللہ العالی پیر سید خادم حسین شاہ چراہی الگیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والا قدر صاحبزادے ہیں۔ حضرت سیدنا خادم حسین شاہ چراہی الگیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا ذکر آپ 10ویں قسط میں سماعت فرما چکے ہیں، جناب کے 4 صاحبزادے ہیں۔ جناب کے سب سے بڑے صاحبزادہ والا شان کا نام حضرت پیر سید کلیم احمد خورشید گیلانی مدظ اللہ العالی ہے۔ جناب کی بیعت اپنے والد بزرگوار کے دست اقدس پر ہے اور جناب ہی سے اجازت بیعت حاصل ہے۔ جناب کے فرزند دوم کا اسم گرامی حضرت سید محمد منظور آصف طاہر بادشاہ مدظ اللہ العالی ہے۔ حضرت پیر سید خادم حسین شاہ چراہی الگیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سوئم صاحبزادہ صاحب کا نام پیر سید مظہر جمیل گیلانی مدظ اللہ العالی ہے۔ جناب کے فرزند چہارم کا اسم گرامی پیر سید عزیر الغنی گیلانی مدظ اللہ العالی ہے۔ حضرت سیدنا ارشاد حسین شاہ چراہی الگیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا ذکر آپ نے 11ویں قسط میں سماعت فرمایا، سیدنا ارشاد حسین شاہ چراہی الگیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے برادر اکبر کے دوئم صاحبزادے پیر سید محمد منظور آصف طاہر بادشاہ مدظ اللہ العالی کو اپنا لیا تھا۔ سن 1977 عیسوی میں جب حضرت سیدنا ارشاد حسین شاہ چراہی الگیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا تو جناب کے برادر اکبر سیدنا خادم حسین شاہ چراہی الگیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے دوئمی صاحبزادے سیدنا محمد منظور آصف طاہر بادشاہ مدظ اللہ العالی کو سیدنا ارشاد حسین شاہ چراہی الگیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سجادہ نشین مقرر فرمایا اور خود بھی خلافت و اجازت بیعت سے نوازا۔ سن 1984 عیسوی میں جب سیدنا خادم حسین شاہ چراہی الگیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا تو پیر سید محمد منظور آصف طاہر بادشاہ مدظ اللہ العالی کے برادر اکبر سید محمد کلیم احمد خورشید گیلانی مدظ اللہ العالی کی رضامندی سے حضرت سیدنا خادم حسین شاہ چراہی الگیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ نشین بھی سیدنا محمد منظور آصف طاہر بادشاہ مدظ اللہ العالی ہوئے۔ سیدنا خادم حسین شاہ چراہی الگیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تمام صاحبزادگان کی شان وراء الورا ہے، لیکن حضرت سیدنا محمد منظور آصف طاہر بادشاہ مدظ اللہ العالی کی ولایت کی بشارت اولیاء کرام نے آپ کے لڑکپن میں ہی ارشاد فرما دی تھی۔ سیدنا خادم حسین شاہ چراہی الگیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے تمام صاحبزادے بہت عزتوں کے حامل ہیں، لیکن تمہارا پیر طاہر بادشاہ ہے۔ حضرت سیدنا ارشاد حسین شاہ چراہی الگیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مقامی زبان میں فرمایا کرتے تھے، اگر میرا طاہر ولی نہیں تو دنیا میں کوئی ولی نہیں۔ ولایت و تصوف کے ان 2 بحرین بے قراں کے پروردہ سید محمد منظور آصف طاہر بادشاہ مدظ اللہ العالی کے علم و عمل، تصرف و تصوف، فقر و غنا، عطا و سخا، روب و جلال، حلم و جمال اور راست بازی اور ولایت کا عالم سوائے عرفاء کے کون ہو سکتا ہے؟ سیدنا محمد منظور آصف طاہر بادشاہ مدظ اللہ العالی اپنے آبا کے بتائے ہوئے راستے پر ثابت قدم رہے۔ آپ نے اپنے اسلاف کے سچے حلف ہونے کا کردار ادا کیا۔ علمی اور روحانی اعتبار سے آپ کا مرتبہ یقیناً منفرد اور عرفاء سے پوچھنے کا تقاضا کرتا ہے۔ خاندان چراہیہ میں جناب کو امتیازی مقام و احترام حاصل ہے۔ ملک عزیز کے بڑے بڑے حقیقت پسند علماء آپ کے گہرے علم کے قائل ہیں۔ آپ کو اسی لیے ترجمان افکار ابو حنیفہ، مجدد العصر، مخدوم اہل سنت کہا جاتا ہے۔ سیدنا محمد منظور آصف طاہر بادشاہ
مدہ ذلہ العالی کو فقط عقیدت سے ہی مجدد العصر نہیں کہا جاتا، بلکہ قبلہ عالم میں ایک مجدد کے تمام اوصاف عیاں ہیں۔ دین میں بدعات کو ختم کر کے روشن سنت کو تازہ کر دینے کا نام تجدید ہے، اور اس کام کو سر انجام دینے والی ہستی کو مجدد کہتے ہیں۔ حضرت سیدنا محمد منظور آصف طاہر بادشاہ گیلانی مدہ ذلہ العالی کے آج سے کئی سال قبل کے بیانات بھی سن لیے جائیں تو حضور نے دین اسلام کی حقیقت کو ایسے واضح کیا کہ عرب و عجم میں اس بیان کو رد کرنے والا کوئی عالم موجود نہیں۔ اتنا زور داڑھی تے مولویاں دیتا ہے، یہ سنت ہے، یہ سنت ہے۔ خدا کی قسم اتنا زور فرضوں پہ دیتے اس امت کی تقدیر بدل گئی ہے۔ زیادہ سے زیادہ داڑھی سنت ہے، فرض تو نہیں ہے۔ حلال کھانا فرض تھا کہ نہیں؟ ہم نے 5 فرض نماز، روزہ، حج، زکات، جہاد اسلام دے 5 فرضاں کدے رزق حلال دا نام سنیا جے؟ یہ شرط کسی کتاب میں لکھی ہوئی ہے مسلمانوں کی؟ کتاب الصلاۃ، کتاب الوضو ڈھونڈتا رہا میں بھی حدیث کی کتابوں میں۔ اور جوں جوں حضور کی عمر مبارک بڑھتی گئی، روحانیت کے سمندر حضور کی ذات اقدس میں ٹھاٹھے مارنے لگے۔ بہت خوش نصیب ہے یہ زمانہ جس میں حضرت سیدنا محمد منظور آصف طاہر بادشاہ مدہ ذلہ العالی کا وجود مسعود موجود ہے۔ اور اس کی خوش نصیبی کے کیا کہنے کہ جس نے سیدنا طاہر بادشاہ مدہ ذلہ العالی کے فرامین سنے اور ان پر عمل پیرا ہوا، اور ایسی خوش نصیبی کو لاکھوں سلام جس نے حضرت سیدنا محمد منظور آصف طاہر بادشاہ گیلانی کی حقیقت کو جان لیا اور حضور کے فیوز و برکات لوٹنے کے قابل ہوا۔ سیدنا محمد منظور آصف طاہر بادشاہ مدہ ذلہ العالی کا وجود اقدس تمام اولیاء سابقین کی یاد دلاتا ہے۔ چشم عصر نے جناب کی ذات اقدس میں تمام کاملین اولین کے اوصاف بارہا مشاہدہ کیے ہیں۔ جناب کو دیکھ کر ہمیشہ اعلی حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلی کا وہ شعر ضرور ذہن میں آتا ہے، جس کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام۔ سیدنا محمد منظور آصف طاہر بادشاہ مدہ ذلہ العالی کی ذات اقدس لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کا بالکل صحیح مصداق ہے۔ حضور کی صداقت، امانت، دیانت، شرافت، حیا، پاکیزگی، رحم دلی، غریب نوازی، دلجوئی، گفتار، کردار، مسکان، ایمان، احسان اور بیان، الغرض حضور کے جامع اوصاف اپنے آقا و مولا ملجا و ماوا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے معیار کے عین مطابق ہیں۔ حضرت سیدنا محمد منظور آصف طاہر بادشاہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات پر سختی سے کاربند ہونے کی تلقین فرماتے ہیں۔ آپ نے دین اسلام کی روح سمجھائی، کون سی شے دین کا حصہ تھی اور کس شے کا اضافہ بعد میں آنے والوں نے کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک کا ذکر صحیح معنوں میں کرنے کی شمع ہر گھر میں جلاتے چلے آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ جہان دیکھتے ہی دیکھتے آل پاک کی ان عظمتوں سے واقف ہو جائے گا جس سے آج تک عموماً لوگ نا آشنا تھے۔ میری دنیا بیدار ہوگی، میں فقیر کے اولاد میں ہم جب آوازیں دیتے ہیں کہ دنیا بیدار ہوگی، دنیا بیدار ہوگی۔ آل پاک کو ثانوی حیثیت دینے والے علماء کے لیے حضرت سیدنا محمد منظور آصف طاہر بادشاہ مدہ ذلہ العالی شمشیر بے نیام ہے۔ حضور نے واضح کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے سے افضل کوئی ذات نہیں ہو سکتی۔ بلا شبہ یہ بھی حضور کی بہت بڑی کرامت ہے کہ 1400 سال گزر گئے جس میں کئی مجدد، اغیاث، اقطاب و ابدال تشریف لائے، کئی محدث، مفسر، محقق، مدقق آئے،
لیکن شاید یہ حصہ صرف اسی زمانے کے مجدد کا تھا کہ سیدنا محمد منظور آصف طاہر بادشاہ مدظ اللہ العالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد کی عظمت کا علم بلند کیا، جن کی عظمت اور شان اور ایمان سے آج تک الا ماشاء اللہ دنیا بے خبر اور ناآشنا تھی۔ سیدنا محمد منظور آصف طاہر بادشاہ مدظ اللہ العالی نے سارے عالم اسلام کو یہ بات واضح کر کے سمجھائی کہ دراصل دین کی اساس اور اس کا ماخذ کیا ہے۔ آپ نے بتایا کہ یہ دین جسے دین اسلام کہا جاتا ہے، یہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد کی روایات اور رسومات کا نام ہے۔ حضور کے آباء و اجداد نے جب نماز شروع کی، کرم شاہ صاحب فرماتے ہیں سب سے پہلے جمعے کی نماز پڑھی گئی جو حضور سے 570 سال پہلے پڑھی گئی، 2 رکعتیں اللہ کی سرزمین پر، 2 خطبے۔ اسلام سے پہلے میرے نبی کریم کے آباء و اجداد سے پہلے جو بنی اسرائیل کے مذہب تھے ان میں نماز نہیں تھی۔ جس وقت میرے آقا مکہ مکرمہ میں دنیا میں تشریف لائے اس وقت مکے والے 2 نمازیں پڑھتے تھے، ایک چاشت کی ایک عصر کی، مدینے والے 3 نمازیں پڑھتے ہیں۔ جتنی مرضی میں راجاں کی کہانی بیان کرو، 5 نمازیں زمینی حقیقت تھی۔ عرب کی سرزمین پر 5 نمازیں موجود تھیں۔ میرے نبی پاک ہجرت کر کے مدینے گئے تو مکے والی 2 3 مدینے والی 5 ہو گئی۔ کہتے ہیں جی ہم ولیوں کو نہیں مانتے، جمعہ حضور کے آباء و اجداد نے بنایا، وہ ولی تھے۔ جمعہ ولیوں کی یادگار ہے، ولیوں کو نہیں مانتے تو جمعہ کیوں پڑھتے؟ ولیوں کو نہیں مانتے تو نماز کیوں پڑھتے؟ یہ تو ولیوں کی امانت ہے۔ ولیوں نے نماز شروع کی، میرے آقا کے آباء و اجداد اتنے عظیم ولی تھے کہ ان کے دین کو من و عن اللہ نے قبول کیا، ان کا دیا ہوا نام اللہ نے قبول کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد نے جو رسومات اور روایات شروع کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بہت حسین پایا اور آئندہ زندگی کے لیے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاری رکھا۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اسے ہم پر فرض کر دیا۔ جب حضرت سیدنا محمد منظور آصف طاہر بادشاہ مدظ اللہ العالی نے اس مشن کا آغاز کیا تو ابتدا میں ایک شور بپا ہو گیا۔ اس آواز کو دبانے کی کوششیں کی گئیں، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے وہ آوازیں خود ہی دب گئیں، کیونکہ اس حقیقت کا رد ناممکن تھا۔ یہ سوال جو میں آج کرتا ہوں کل یہ ان سے ہزاروں بڑھ کر سوال ان سے زمانہ کرے گا۔ ہم تو چھوٹے سوال کرتے ہیں، زمانہ بڑے سوال کرے گا۔ اور اب وہ وقت آ پہنچا ہے کہ ایک ولی کامل کی نگاہ التفات سے زمانہ باشعور ہو رہا ہے اور ہر کوئی حقیقت کو تسلیم کرنے کی صلاحیت سے مالا مال ہوتا جا رہا ہے۔ وادی نور چورا شریف کے اس عظیم سپوت نے اپنے اسلاف کی عظمت کا ڈنکا گلی گلی نگر نگر کریا کریا اس طرح بجایا کہ آج چورا شریف کی رونق کو اس شہنشاہ طریقت کی وجہ سے 4 چاند لگ گئے۔ سن 1984 عیسوی تک چورا شریف میں پیر سید خادم حسین شاہ چراہی الگیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی نگرانی میں خواجہ سیدنا نور محمد چراہی الگیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو مرکزی عرس پاک ہوا کرتا تھا، اس میں چورا شریف کے تمام پیران عظام اولاد پاک حضرت خواجہ سیدنا نور محمد چراہی الگیلانی رحمۃ اللہ علیہ سبھی شرکت فرمایا کرتے تھے، اور اس وقت زائرین کی کل تعداد زیادہ سے زیادہ 1000 ہوا کرتی تھی، اور حضرت سیدنا محمد منظور آصف طاہر بادشاہ مدظ اللہ العالی کے سجادہ نشین ہونے کے بعد یہ تعداد دن بدن بڑھتی چلی گئی، اور اب یہ تعداد شمار میں بھی نہیں آ سکتی، جو جناب کی محنت، لگن اور نگاہ ولایت کی واضح دلیل ہے۔ اور اب گزشتہ چند سالوں سے دیگر پیران عظام نے بھی اپنی اپنی نگرانی میں عرس پاک کا اہتمام کرنا شروع کر دیا ہے۔ ہر بار عرس پاک کے موقع پر سیدنا محمد منظور آصف طاہر بادشاہ
مد ذلہ العالی پر ایک خاص کیف طاری ہوتا ہے۔ ہر عرس پر ارادت مندوں نے حضور کو پہلے سے زیادہ پرجوش دیکھا ہے۔ اس روز جناب عالی مرتبت پر حرارت و سرور کی ایک عجیب لہر نظر آتی ہے، اور یہ منظر مریدین کے ذوق و شوق کو تر و تازہ کر دیتا ہے۔ سیدنا محمد منظور آصف طاہر بادشاہ مد ذلہ العالی نے عشق رسول و خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شمع لاکھوں کروڑوں دلوں میں جلائی ہے، اس کی روشنی دن بدن بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے، اور وہ دن دور نہیں جب ہر شخص عظمت آباء و اجداد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم تھامے نظر آئے گا۔ جناب کے خوارق اور کرامات لا تعداد ہیں۔ ہر شخص کے پاس حضور کی بے شمار کرامات کا ذخیرہ موجود ہے۔ فی الوقت اختصار کے ساتھ حضور کی ایک جاں فضا کرامت کا ذکر کرتے ہیں۔ معزز ناظرین، 27 اگست 2015 عیسوی بدھ کی رات لیبیا کے ایک شہر زوارا سے ایک بحری جہاز 700 مسافروں کو لے کر نکلا تھا، جس جہاز کی 2 منزلیں تھیں۔ نیچے کی منزل میں 350 مسافر سوار تھے اور 350 مسافر جہاز کی اوپر والی منزل پر سوار تھے۔ اس جہاز کی نیچے والی منزل میں سیدنا محمد منظور آصف طاہر بادشاہ مد ذلہ العالی کے ایک مرید رانا فاروق صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ساکن فیصل آباد، جو کہ چورا شریف لنگر خانہ کے نگران تھے، ان کا بیٹا طاہر جمیل سوار تھا۔ جب جہاز روانہ ہوا تو طاہر نے اپنے گھر والوں کو اطلاع دے دی کہ ہم روانہ ہو گئے ہیں۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد ٹی وی چینل پر خبر چلنے لگی کہ زوارا سے روانہ ہوا جہاز ڈوب گیا ہے۔ وہ جہاز تقریباً 16 سے 17 گھنٹے تک پانی میں لاپتہ رہا۔ جمعرات کی صبح ہوئی تو رانا فاروق صاحب صبح سویرے رہائش گاہ حضرت سیدنا محمد منظور آصف طاہر بادشاہ مد ذلہ العالی سول لائنز شیخو پورا پہنچے اور مرشد کریم سے عرض کی کہ حضور، بیٹا جس جہاز میں تھا شاید وہی جہاز ڈوب گیا ہے، 16 گھنٹے ہونے کو ہیں، میرے لجپال کرم فرمائیے۔ بھائی طاہر جمیل کا کہنا ہے کہ جب پانی میری گردن تک پہنچ گیا تو میں نے صدا لگائی کہ اے میرے مرشد کریم، میرا کام تو ختم ہو گیا، اب آپ ہی اس وقت میں میرے فریاد رس اور مددگار ہو سکتے ہیں۔ سیدنا محمد منظور آصف طاہر بادشاہ نے اپنے غلام کو بشارت عنایت فرمائی کہ فاروق پریشان نہ ہو، حضرت خواجہ سیدنا نور محمد چراہی گیلانی کے صدقے تیرا بیٹا زندہ واپس آئے گا۔ باقی سارا واقعہ صیغہ راز میں رکھتے ہوئے فقط یہ بتائے دیتا ہوں کہ نیچے کی منزل کے 350 لوگوں میں سے صرف طاہر جمیل ہی تھا جو زندہ اپنے گھر واپس آیا۔ ان 350 لوگوں میں طاہر کے دوست بھی تھے جو اس کے ساتھ روانہ ہوئے تھے۔ ان کے انتقال کی خبر طاہر جمیل نے ہی ان کے گھروں میں پہنچائی تھی۔ اوپر والی منزل کے تقریباً 30 لوگ جن کے پاس لائف جیکٹ تھی، صرف وہی جان بچا سکے، باقی تمام مسافر انتقال کر گئے۔ معزز ناظرین، آج آپ نے حضرت سیدنا محمد منظور آصف طاہر بادشاہ مد ذلہ العالی کا مختصر تعارف سماعت فرمایا۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں ہم حضرت خواجہ سیدنا نور محمد چراہی الگیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی اولاد پاک کے تمام مزارات پر جائیں گے اور انشاءاللہ ان خواجگان کا ذکر کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آقا کی آل اور آقا سے محبت کرنے والوں سے بے حد محبت کیجیے۔ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ نبی وارث۔ اب آدم کا تصور کیسا بھلا، سب کا سب اب میرے پاس موجود ہے، میں نے آقا
صدقہ عطا ہو گیا، آقا عالم سے